बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप 14 जून 1946 को अमेरिका में पैदा हुए। वो मैरी एन मैकलोड ट्रंप और उनके शौहर फ्रेडरिक क्रिस्ट ट्रंप सीनियर के 5वें बच्चों में से चौथे नंबर पर थे। ट्रंप की वालदा स्कॉटलैंड में पैदा हुई और 1930 में अमेरिका हिजरत कर गई। उनके वालिद न्यूयॉर्क शहर में पैदा हुए और उनके दादा दादी जर्मनी से आए हुए तारिकीन वतन में से थे। ट्रंप के वालिद एक कामयाब कारोबारी शख्सियत थे। ट्रंप के बचपन में उनका ख़ानदान न्यूयॉर्क शहर के क्वींसबोरो के एक आला तबके के इलाके में रहता था, जिसे जमाइका स्टेट के नाम से जाना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप एक सियासी शख्सियत होने के साथ साथ एक रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी शख्सियत और साबिक रियलिटी टीवी स्टार भी हैं, जिन्होंने बाद में अमेरिका के 45वें सदर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। अगर एक तरफ ट्रंप के वालिद ने उन्हें नज़्म ज़ब्त सिखाया, तो उनकी वालदा ने उनकी मज़हबी तालीम की बुनियाद रखी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी किताब ग्रेट अगेन में लिखा है कि मेरी मज़हबी अक़दार मेरी माँ ने मेरे अंदर पैदा किए। उन्हें प्रेस्बिटेरियन अक़ीदे में परवान चढ़ाया गया और बाद में उन्होंने मार्बल कॉलेजिएट चर्च में शिरकत की, जो एक प्रोटेस्टेंट इबादतगाह थी। आज वो ख़ुद को गैर फिरकावाराना मसीही के तौर पर शनाख्त करते हैं। ट्रंप ने अपना पहला सदारती हलफ एक बाइबल पर उठाया, जो उनकी मां ने उन्हें 1955 में उस वक्त दी थी जब उन्होंने संडे स्कूल से ग्रेजुएशन की थी। उन्होंने न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी में तालीम हासिल की और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वाटन स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स से अपनी तालीम मुकम्मल की, जहां से वो 1968 में इकोनॉमिक्स की डिग्री के साथ फारिग-उत-तहसील हुए। ट्रंप ने अपने कारोबारी कैरियर का आगाज़ कॉलेज में तालीम हासिल करते हुए किया, जब उन्होंने फिलाडेल्फिया में रियल एस्टेट में सरमायाकारी की। 1968 में तालीम मुकम्मल करने के बाद वो न्यूयॉर्क वापस आए और अपने वालिद के कारोबार में पूरी शमूलियत इख्तियार की। ट्रंप को इब्तदाई कैरियर में अवामी तनकीद और स्कैंडल्स का सामना रहा। 1971 में उन्होंने अपने वालिद के रियल एस्टेट कंपनी संभाली और उसका नाम तब्दील करके ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। ये कारोबार जल्द ही मुख्तलिफ मंसूबों में शामिल हो गया, जिनमें होटल्स, रिजॉर्ट्स, रिहायशी और कमर्शियल इमारात, कैसीनोज़ और गोल्फ कोर्सेज शामिल हैं। ट्रंप एक मुसन्निफ़ भी है और उन्होंने दूसरों के साथ मिलकर 15 से ज़्यादा किताबें भी तहरीर की हैं। उनकी आखिरी किताब लेटर्स टू ट्रंप, जो 2023 में शाया हुई और जिसमें मशहूर शख्सियात, सियासी रहनुमाओं और दीगर अवामी शख्सियात के साथ उनकी निजी खत-व-किताबत शामिल हैं। सिर्फ ये नहीं, बल्कि 2004 से 2015 तक ट्रंप ने मकबूल टेलीविज़न शो दी अप्रेंटिस की मेज़बानी की और प्रोडक्शन भी की। ट्रंप की मौजूदा अहलिया मेलानिया ट्रंप है, जिनसे उनकी शादी को तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले अमरीकी सदर हैं जिनकी 2 बार तलाक हो चुकी है। उनकी तमाम बीवियों से 5 बच्चे हैं। उनमें सबसे बड़े 3 बच्चे डोनाल्ड जूनियर, इवानका और एरिक ने उनके कारोबार में अहम किरदार अदा किया। इवानका ट्रंप और उनके शौहर जेरेड कुशनर ट्रंप की सदारत के दौरान वाइट हाउस में सीनियर मुशीर भी बने। ट्रंप के सियासी ख्वाहिशात 1980 की दहाई में मंजर पर आई और 1987 तक उन्होंने सदारती उम्मीदवार बनने के इम्कान पर गौर करना शुरू कर दिया। उन्होंने 2000 में रिफॉर्म पार्टी के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेने का मुख्तसर तौर पर जायज़ा लिया और फिर 2012 में एक बार फिर रिपब्लिकन के तहत उम्मीदवार बनने की कोशिश की। कई नाकाम कोशिशों के बाद उन्होंने 16 जून 2015 को बाकायदा तौर पर सदारती उम्मीदवार के तौर पर अपनी नामजदगी का ऐलान किया। साल 2016 के प्राइमरी में ट्रंप ने रिपब्लिकन नामजदगी जीतने के लिए दर्जनों हरीफों को शिकस्त दी। अगरचे वो अवामी वोट में हार गए, लेकिन उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की अक्सरियत हासिल करके साबका वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन को आम इंतखाबात में शिकस्त दी और अमेरिका के सदर बन गए। उनकी मुहिम का नारा अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे था। सदर ट्रंप ने बग़ैर किसी मुंतखब सियासी तजुर्बे के अपनी तरजीहात और पैगामात अवाम तक पहुँचाने के लिए गैर रिवायती तरीके इख्तियार किए। सबसे नुमाया तरीका ये था कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को एक अहम ज़रिया के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसके ज़रिए वो अमरीकी अवाम, सियासतदानों और मीडिया के नुमाइंदों के साथ बराह रास्त बातचीत करते थे। उसके ज़रिए
انہوں نے اپنی پالیسیوں، خیالات اور رد عمل کو فوری طور پر اور براہ راست نشر کیا جو روایتی سیاسی طریقوں سے ہٹ کر تھا۔ ٹرمپ پہلے امریکی صدر ہیں جن کا 2 مرتبہ مواخذہ کیا گیا۔ 2019 میں امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کا مواخذہ اختیارات کے ناجائز استعمال اور کانگریس میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات پر کیا۔ اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں ان پر 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات میں یوکرین کی مداخلت طلب کرنے کا الزام تھا، جبکہ کانگریس میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں انہوں نے ایوان کی طرف سے جاری کردہ کچھ نوٹسز کو نظر انداز کرنے کی ہدایت دی تھی۔ امریکی سینٹ میں ہونے والے مقدمے میں صدر کو ان الزامات سے بری کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے جو بجا طور پر ٹرمپ کی سوچ کی عکاس ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ افغانستان سے متعلق میٹنگ ہو رہی تھی اور انخلا کے موضوع پر بات چیت جاری تھی۔ CIA، پینٹاگن اور دیگر ادارہ افغانستان سے فوری واپسی کے حق میں نہ تھے، جبکہ ٹرمپ نکلنے پر زور دے رہے تھے۔ اداروں کے سربراہان کا کہنا تھا کہ افغانستان دوبارہ دہشت گردوں کا مرکز بن جائے گا، جس پر ٹرمپ نے ان سے سوال کیا کہ کیا وہ امریکہ کے لیے دوبارہ خطرہ بن سکیں گے اور کیا وہ 9/11 جیسی دوسری کارروائی کر سکیں گے، تو ان کا جواب تھا کہ امریکہ کے لیے دوبارہ ایسا خطرہ نہیں بن سکتے۔ اس پر انہوں نے ضرب خلیلزاد کو مخاطب کر کے جلد ہی افغانستان سے نکلنے کا پلان تیار کرنے کا کہا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر دہشت گرد دوبارہ سر اٹھاتے ہیں تو افغانستان کے پڑوسی ممالک مثلاً پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان اور چین جانیں اور دہشت گرد جانیں۔ میں کیوں امریکی ٹیکس دینے والے شہریوں کا پیسہ افغانستان میں لگا دوں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ نہیں سوچا کہ اس کے بعد ان کی اتحادی حکومت کا کیا ہوگا اور امریکہ کے امیج پر کیا اثر پڑے گا۔ اس واقعے سے ٹرمپ کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے کوئی بھی ملک اہم نہیں سوائے امریکہ کے۔ وہ وہی کچھ کریں گے جس میں انہیں امریکہ کا اور اپنی ذات کا مفاد نظر آتا ہے۔ اس لیے لگتا یہی ہے کہ ان کی پہلی ترجیح امیگریشن کا مسئلہ ہوگا۔ انتخابی مہم کے دوران بھی وہ یہ عزم ظاہر کرتے رہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کو نکالیں گے اور صدارتی مکالمے میں بھی انہوں نے اس بات پر زور دیا۔ یوں ٹرمپ کے آنے سے ایک تو امریکہ میں پناہ لینے کا رجحان کم ہوگا اور دوسرا وہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کا جینا محال ہوگا۔ بیرونی محاذ پر ان کی ترجیح چین ہے۔ وہ چین کا راستہ روکنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے۔ انہوں نے فلسطین میں جنگ ختم کرنے کی بات کی ہے، لیکن اس معاملے میں ان سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ ثالث بننے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن اصلاً ان کا وزن اسرائیل کے پلڑے میں ہوگا۔ اپنے پہلے دور صدارت میں وہ امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، جبکہ ان کا داماد جیرڈ کرشنر بھی قطر سے ہونی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی بار بار اعلان کیا کہ وہ یوکرین کی جنگ کو ختم کرائیں گے۔ اب اس جنگ کے خاتمے کا تو کوئی طریقہ ممکن نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ وہ یوکرین کی مدد بند کریں، کیونکہ اپنی تقریروں میں وہ یہ بھی کہتے رہے کہ امریکیوں کا پیسہ کیوں وہاں خرچ ہوتا ہے۔ ایک اور تبدیلی یورپ کے ساتھ تعلقات میں سرمہری بھی آ سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ نیٹو میں امریکہ کا پیسہ اور انسانی ریسورسز زیادہ خرچ ہوتے ہیں اور یورپ کا ماحقہ حصہ نہیں ڈالتا۔ یوں وہ یورپ کو اپنا حصہ بڑھانے کا کہہ سکتے ہیں، نہیں تو پھر وہ نیٹو کو بھی وہ توجہ نہیں دیں گے جو اس سے پہلے امریکہ دیتا رہا ہے۔ ایران کے معاملے پر بھی وہ سختی کریں گے اور اسرائیل کو ایران کے ایٹمی تنصیبات پر حملے کے لیے شہ دے سکتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو غالب امکان یہ ہے کہ پاکستان کو لاڈلا بنائیں گے ورنہ دشمن، لیکن چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے تناظر میں اپنے تعلقات کی سمت کا تعین کریں گے۔ ماضی میں بھی امریکہ کو پاکستان سے دلچسپی نہیں تھی، بلکہ امریکی پاکستان کو افغانستان کی اینک لگا کر دیکھتے تھے اور اب چین کا اینک لگا کر دیکھیں گے۔ اس معاملے میں وہ جو بائیڈن کے مقابلے میں زیادہ ایگریسو ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے یہ مشکل درپیش ہوگی کہ وہ چین اور امریکہ کے مابین توازن کو کیسے برقرار رکھے۔ ایک سوال جو اس وقت غیر سنجیدہ حلقوں میں زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالیں گے یا نہیں۔ تو اس سے متعلق گزارش یہ ہے
کہ بلا شبہ زلفی بخاری کے ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ ان کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کے کان میں بات ڈال سکتے ہیں۔ امریکہ میں موجود پاکستانی تارکین وطن زیادہ تر عمران خان کے حامی ہیں اور زیادہ تر نے ووٹ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا ہے۔ وہ لوگ بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں۔ یوں ڈونلڈ ٹرمپ حسب عادت عمران خان سے متعلق ایک آدھ ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسے دو طرفہ تعلقات کی پالیسی کا ایشو نہیں بنائیں گے اور نہ اس سے متعلق پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کسی دباؤ میں آئے گی۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب حسین حقانی صاحب۔ خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، حسین حقانی صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ امریکہ کو بھی قریب سے جانتے ہیں اور پاکستان کو بھی قریب سے جانتے ہیں اور لکھتے پڑھتے ہیں، مصنف ہیں، دانشور ہیں۔ انہوں نے یقیناً امریکی الیکشن کو بھی فالو کیا ہے۔ آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے کہ ان سے سمجھے کہ ٹرمپ کی جیت کے امریکہ اور پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ حسین حقانی صاحب، پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جیت آپ کی توقع کے مطابق تھی اور کس طرح ایک سزا یافتہ شخص نے اتنے ووٹ لیے کہ لوگوں کو حیران کر دیا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کی امید نہیں تھی۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ انتخابی مقابلہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا جتنا ہوا، جی، لیکن یہ بات واضح تھی کہ ٹرمپ صاحب نے امریکہ کی سیاست میں ایک ارتعاش پیدا کیا ہے اور انہوں نے جو امریکہ میں معروف سیاسی طریقہ کار ہیں ان کو بدلا ہے، اور وہ سارے کے سارے لوگ، خاص طور پہ سفید فام آبادی کا وہ حصہ جو یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ میں اوروں کے آنے کی وجہ سے ان کی شناخت کمزور ہو رہی ہے، امریکہ بیرون ممالک میں بہت زیادہ ملوث رہا ہے اور اس نے بہت پیسے ان کی رائے میں ضائع کر دیے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ ٹرمپ صاحب کے ساتھ پہلے بھی تھے، پچھلے دو الیکشنوں میں بھی تھے اور اس بار بھی تھے، اور اس بار ان کی اکثریت واضح ہو گئی۔ یہ بات کس حد تک درست ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ وہ ٹرمپ مخالف ہے اور ٹرمپ نے ایک لحاظ سے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہرا دیا؟ لیکن ہر آدمی اپنے تجربے اور اپنے علم کے مطابق ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو اب میں کیونکہ پاکستانی یعنی ناظرین سے مخاطب ہوں، اس لیے ان کو سمجھانا چاہوں گا کہ جس طرح کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس طرح کی امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مستقل بنیادوں پر حکومت میں ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کی بات ارباب اقتدار سالہ سال سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو یہاں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا مفہوم ہے۔ امریکہ میں تو جو صدر منتخب ہو جائے گا وہ CIA کا ڈائریکٹر خود نامزد کرے گا، اپنی مرضی کا آدمی نامزد کرے گا، بہت سارے اعلیٰ افسروں کو ہٹا سکے گا۔ 5000 عہدے ایسے ہیں امریکہ میں جن کی نامزدگی براہ راست صدر کرتا ہے، تو وہ تو تبدیل ہوں گے۔ اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں نہیں ہے جیسی ہمارے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ تمام ادارے، وہ تمام افراد جو تاریخی طور پر فیصلہ کن حیثیت رکھتے رہے ہیں، ٹرمپ صاحب ان کے خلاف بولتے ہیں اور ان میں سے اکثریت ان کے حق میں نہیں تھی، حتیٰ کہ وہ سارے لوگ جن کو ٹرمپ صاحب نے پچھلی بار اپنی کابینہ میں شامل کیا تھا، ان میں سے بھی کوئی فرد اس بار انتخابی مہم میں ان کے حق میں نہیں بولا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا جو انداز ہے وہ معروف طریقوں سے مختلف ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہمیشہ تمیز سے گفتگو ہوتی ہے، وہ ذرا سی بدتمیزی سے گفتگو کرتے ہیں۔ جہاں یہ رویہ رکھا جاتا ہے کہ مخالف کے ساتھ مخالف کی بات سنو اور مخالف کو اپنی بات سناؤ اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرو، وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مخالف نہیں ہے میرے دشمن ہیں۔ مگر کیونکہ ان کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے تو اس لیے بہرحال ان کو بھی کوشش کرنی ہوگی کہ ان 49% لوگوں کو اپنے ساتھ کرنے کی کوشش کریں جنہوں نے انہیں ووٹ نہیں دیے، اور جو امریکہ کے ادارے ہیں، جو امریکہ میں اقتصادی طور پر مضبوط عناصر ہیں، جو فکر اور استدلال کے میدان کے مضبوط عناصر ہیں، ان سب کو بھی وہ مکمل طور پہ تو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پچھلی بار بھی وہ اسٹیبلشمنٹ ڈیپ سٹیٹ وغیرہ کی باتیں کر کے منتخب ہوئے تھے، اور آخر میں انہوں نے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اپنی کابینہ میں شامل کیا تھا جن کو اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس بار بھی وہ کریں گے۔
کہا جا رہا ہے کہ جی شاید وہ آ کے پاکستانی ذہنیت سے جب ہم سوچتے ہیں کہ وہ اپنے مخالفین سے انتقام لیں گے، اس طرح کا کوئی امکان تو نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال. دیکھیے پچھلی بار بھی انہوں نے اس قسم کی باتیں کی تھی. الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے تیسری دنیا کے طور طریقے امریکہ میں متعارف کرا دیے ہیں. الیکشن کا نتیجہ نہ ماننا، مخالفین کے خلاف نعرے لگوانا، لوگوں کے جذبات بھڑکانا. مگر ان کو پتہ ہے کہ ان کے اختیار کی کیا حدود ہیں. انہوں نے نعرہ لگایا تھا ہلری کلنٹن کے خلاف، لاک ہر اپ. اور لوگ لگاتے تھے نعرہ کہ یہ بےمان ہے بےمان ہے. ان کو وہ کہتے تھے کرپٹ ہلری اور پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتے تھے، کروکڈ ہلری. لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو ان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے، انہوں نے جب تحقیق کی تو انہوں نے کہا نہیں، اس میں تو کوئی مقدمہ نہیں بنتا. کوئی مقدمہ نہیں بنا، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ٹھیک. زبان کے وہ تیز ہیں اور وہ سخت زبان استعمال کرنے کے عادی ہیں، جو کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں شاید ان کے لیے کامیابی کا باعث بنا ہے. کیونکہ اس میں مجھ جیسے نرمی سے بات کرنے والوں کی بات کو لوگ اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی موٹی موٹی گالیاں دینے والوں کی بات کو سنتے ہیں. تو وہ ان کی بات ہے، وہ ان کا رویہ رہے گا. وہ تھا پہلے، لیکن کسی کے خلاف انتقامی کارروائی وہ اتنی آسانی سے کر نہیں پائیں گے، کیونکہ عدالتیں ان کو کی بات نہیں مانیں گی. خود دیکھیے نا، ان کے اپنے نامزد کردہ بہت سارے ججوں نے ان کی مرضی کے خلاف فیصلے دیے ہیں. تو یہ امریکہ کی روایات ہیں، کوئی 200 250 سال کی روایات ہیں، یہ 4 سال میں بدل نہیں جائیں گی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک انہوں نے پاکستانائزیشن آف یو ایس اے کر دیا ہے. بھئی یہ بھی ہماری خوش فہمی ہوگی. دیکھیے دنیا میں 193 اور ملک بھی ہیں جن سے انہوں نے سیکھا ہے. آخر پوٹن بھی اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں، کچھ اور ملکوں کے اندر بھی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ سن سنا کے انہوں نے سب کی ہیں. لیکن جب وہ حکومت میں آئے تھے تو ان کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں کہ یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. اگر میں ان کے جو اٹارنی جنرل ہیں وہ ہڈسن انسٹیٹیوٹ میں ہمارے ساتھ ہی ہیں اب، بل بار صاحب، وہ ان کو وہ حکم دیتے تھے کہ یہ کرو، وہ کہتے تھے جی ایسا نہیں ہو سکتا. تو ان کے نظام میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ صدر کو بھی آدمی یہ کہتا ہے کہ قانون کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا. وائٹ ہاؤس میں بہت سارے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں جو ہر بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا چیز قانون کے مطابق ہے اور کیا چیز قانون کے مطابق نہیں ہے. اتنی ٹھیک. آسانی کے ساتھ امریکہ کو پاکستانائز کرنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک. ڈومیسٹک فرنٹ پہ ان کی ترجیحات کیا ہوں گی، اور ڈومیسٹک یا اندرونی محاذ پہ وہ کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں؟ انہوں نے جو سب سے بڑے فیصلے پہلے بھی کیے ہیں، اب بھی کریں گے، وہ ٹیکس کا ریٹ کم کرنا چاہتے ہیں. ان کا موقف یہ ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کو اچھا لگتا ہے. حالانکہ جو غریب لوگ ہیں ان کا تو ٹیکس پہلے ہی کم ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی وہ اگر اور کم کر دیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. ان کو $100 $200 300 اور مل جائیں گے. لیکن اصل فائدہ اس کا بڑے کاروباری لوگوں کو ہوگا. تو ایلون مسک نے اگر ان کی انتخابی مہم کے اوپر اپنی جیب سے کوئی 150 200 ملین ڈالر خرچ کیے ہیں تو وہ اسی امید پہ کیے ہیں کہ ٹیکس ریٹ کم ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ 150 200 ملین ڈالر جو وہ ٹیکس میں دیتے وہ انہوں نے اس انتخابی مہم پہ لگا دیے. تو ایک تو ٹیکسز کے معاملے میں ان کی پالیسی مختلف ہوگی اکانومی کے حوالے سے. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے بہت زیادہ رعایت دے دی پوری دنیا کو، کہ اس کا مال و اسباب سامان جو ہے وہ امریکہ میں بکتا ہے. اس وقت امریکہ دنیا کے تقریباً سارے ہی بڑے ممالک کی سب سے بڑی منڈی بن گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم ان کے اوپر دوبارہ سے ٹیرفس لگائیں گے، ان کے اوپر امپورٹ کی اوپر ٹیکس لگائیں گے تاکہ ہماری اپنی صنعتیں پروان چڑھ سکیں. پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کئی سالوں سے ہو رہا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اکثریت کے کو کچھ پابند کیا جائے معاملات میں، مثلا داخلوں میں کوٹے، یونیورسٹیوں میں، سرکاری ملازمتوں میں. اس کو ڈائیورسٹی ایکوٹی اینڈ انکلوژن کہا جاتا ہے، DEI. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اس سے سفید فام آبادی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. ہر آدمی اپنی میرٹ کے اوپر آئے. دلیل کے طور پہ یہ بات اچھی ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو ورنہ لوگ آگے نہیں بڑھنے دیتے، اقلیتوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. تو جو پچھلے 15 20 سال میں اقلیتوں کو آگے بڑھانے کے لیے قواعد قوانین بنے وہ ان کو بدلنا چاہتے ہیں.
اور اس سے اقلیتوں کو شاید نقصان بھی پہنچے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ میں امیگریشن کو بہت محدود کروں گا. صرف ایک تو یہ کہ جو غیر قانونی طور پر یہاں آئے ہوئے ہیں، اور وہ بڑی تعداد ہے، آپ کو پتہ ہے میکسیکو کے بارڈر سے ہمارے یہاں کے لوگ بھی جاتے ہیں، پاکستان سے بھی، انڈیا سے بہت گئے تھے لوگ جو پکڑے گئے. ابھی ایک پورا جہاز پچھلے دنوں ڈپورٹ کیا گیا ہے لوگوں کا، وہاں سے جو انڈیا واپس بھیجے گئے ہیں. تو یہ کہ ان کی گرفتاری اور ان کی ڈپورٹیشن کو تیز کروں گا، اور اس کے بعد نئی جو آمد ہے قانونی اور غیر قانونی دونوں کو روکنے کی کوشش کروں گا. قانونی امیگریشن کا یہ ہے کہ بہت سے قوانین موجود ہیں جن کے تحت ایک آدمی جب امریکہ کی شہریت اختیار کر لیتا ہے تو وہ اپنے والدین کو، اپنے سارے رشتہ داروں کو وہ اس کو چین امیگریشن کہتے ہیں. تو ایک جی فرد کے آنے کی وجہ سے کو 20-25 اور لوگ اس کے خاندان کے آ سکتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کو پڑھے لکھے ایسے امیگرینٹس کی ضرورت تو ہے کہ جو امریکہ کی معیشت میں کچھ کنٹریبیوشن کر سکیں، لیکن اس کو یہ نہیں ضرورت کہ ایک ڈاکٹر آیا ہے تو پھر اس کے والدین بھی آئیں، اس کے بہن بھائی بھی آ جائیں اور اس کا پورا خاندان یہاں آ جائے. وہ بند کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ان کو قانون سازی کرنی پڑے گی. ٹھیک. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں نقانی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو. جرگے میں بات ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی دوبارہ انتخاب کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز دانشور جناب حسین حقانی صاحب. حسین حقانی صاحب، بیرونی محاذ پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جنگوں کو ختم کروں گا، تو فلسطین اور اسرائیل کے تنازع میں ان کا رول وہی ہوگا، پالیسی وہی ہوگی جو اس سے پہلے جو بائیڈن کی تھی، یا کہ نہیں اس میں وہ کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ امریکہ کی جو اسرائیل کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ تو بڑی مستحکم ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے اس سے بھی زیادہ حامی ہیں جتنے جو بائیڈن تھے. جی البتہ وہ یہ سمجھتے ہیں ٹرمپ صاحب کہ میں بنیامین نتن یاہو کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کو استعمال کر کے ان کو کہوں گا کہ بھئی اپنا کام جلدی سے مکمل کرو اور جنگ بندی کرو تاکہ میں کریڈٹ لے سکوں. تو یہ تو وہ کوشش ضرور کریں گے. اور پھر ان کی ایک پرانی کوشش ہے، پہلے بھی کر چکے ہیں. جب ابراہیم اکارڈز ہوئے تھے تو انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ عرب ممالک کے اور اسرائیل کے تعلقات کو معمول پہ لے آیا جائے، اور اس کی وجہ سے فلسطین اور اسرائیل کا تنازع ختم ہو. اس میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ان کے دوست بنیامین نتن یاہو ہیں. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب ابراہیم اکارڈ ہوئے تھے تو اس وقت نتن یاہو وزیر اعظم نہیں تھے، اور نتن یاہو نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والی بات نہیں ہونی چاہیے. اس پہ ان کا بڑا پرانا موقف ہے. مگر اگر مستقل امن ہونا ہے اس خطے میں تو دو ریاستیں تو بننی ہوں گی، اور دو ریاستوں کی حمایت کی پالیسی امریکہ کی صدر ٹرومن نے 1948 میں شروع کی تھی، اور وہ اب تک وہی ہے. تو ٹرمپ صاحب کی گفتگو، بیان، تقریریں وغیرہ جو بھی ہوں، آخر میں آ کے بات یہی ٹکے گی کہ کیا وہ اسرائیل پہ اتنا دباؤ ڈالنے کے لیے تیار ہیں کہ اسرائیل اپنے موقف کو بدلے اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے، یا ایک نیا دور گفتگو کا، بات چیت کا شروع کرا سکتے ہیں جیسے اوسلو میں ہوا تھا. لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ وہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے. بل کلنٹن نے بات چیت کرائی تھی، آپ کو یاد ہوگا جیمی کارٹر نے معاہدے کرائے تھے. جب تک متعلقہ پارٹیاں مفاہمت کے لیے تیار ہوں، مفاہمت مشکل ہوگی. یوکرین کے معاملے پہ وہ یہ تاثر اس پہ بھی دے رہے ہیں کہ وہ اس جنگ کو ختم کریں گے، تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اور کیا یوکرین سے وہ انخلا کریں گے، اپنی مالی مدد اور باقی چیزیں، یہ سلسلہ ختم کریں گے؟ دیکھیں، ٹرمپ صاحب کے بارے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ وہ عوام کی نبض کو پہچانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ عراق کی جنگ کے بعد سے امریکہ میں بہت سارے لوگوں میں یہ بے چینی ہے کہ ہم باہر جا کے جنگیں کیوں کرتے ہیں. جی تو اس میں ان کا نقطہ نظر بیرونی پالیسی کے اور خارجہ پالیسی کے نقطہ نظر سے نہیں ہے، بلکہ اندرونی پالیسی کے نقطہ نظر سے. انہوں نے ان لوگوں کے جذبات کو خاص طور پہ سمجھا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یوکرین میں اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں. مگر وہ کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ یوکرین کو مجبور کر سکتا ہوں کہ تم روس کو اپنی سرزمین کا ایک حصہ دے دو اور اس کے نتیجے میں امن ہو جائے گا. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. ہر
خارجہ پالیسی کے معاملے میں دو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، ایک آپ جو قدم اٹھاتا ہے اور دوسرا جو اس کا جواب دیتا ہے۔ کیا پوٹن صاحب کچھ خطہ لے کے مشرقی یوکرین کا رک جائیں گے، یا وہ دوبارہ پرانا سوویت یونین بحال کرنے کے مشن پہ لگے رہیں گے؟ اس میں امریکہ کی جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، جو ان کے دفاعی افواج ہیں، جو ان کا دفتر خارجہ، اس کے انپٹ کی بڑی اہمیت ہوگی۔ اس بات کی بھی اہمیت ہوگی کہ امریکہ کے یورپ کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار انہوں نے بہت باتیں کی تھیں کہ میں نیٹو سے نکل جاؤں گا، ختم کر دوں گا، نکل نہیں سکے۔ تو کچھ باتیں پھر اس طرح کی ہوں گی، لیکن یوکرین کی جنگ میں وہ وسائل کی فراہمی کم کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ جنگ بندی اس طرح کہ روس کی شرائط ساری مان لی جائیں تو جنگ بندی ہو جائے گی، یہ شاید ان کے لیے ممکن نہ ہو۔ یورپ کے بارے میں بھی ان کا یہی ہے کہ جی نیٹو میں وہ اتنا حصہ نہیں ڈالتے، اور یوکرین کے جنگ کے حوالے سے بھی یہ تھا۔ تو یورپ کے ساتھ تعلقات میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے امریکہ کے؟ دیکھیں، پچھلی بار بھی کشیدگی تھی جب وہ صدر تھے، اب بھی ہوگی۔ یورپ کے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو لبرل انٹرنیشنل آرڈر بنا تھا، جس کی قیادت امریکہ کرتا تھا، اور امریکہ اس میں وسائل خرچ کرنے پر آمادہ تھا، اسی وجہ سے دنیا میں یہ ادارے بنے، اقوام متحدہ وغیرہ۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حالانکہ ہوتا ہے فائدہ، اور بہت سارے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں، لیکن اس وقت ان کو پتہ ہے کہ رائے عامہ یہ سمجھتی ہے کہ ہاں ہم بہت زیادہ پیسہ باہر ضائع کرتے ہیں، وہ سب بند کر دو تو ہماری خوشحالی بڑھ جائے گی۔ لیکن پھر بھی ان کے اقدامات جو تھے وہ 2 قدم آگے 1.5 قدم پیچھے والے تھے۔ بہت بڑے بڑے فیصلے، وہ باتیں تو انہوں نے کی تھیں، وہ کر نہیں سکے تھے۔ تو اس بار تو انہوں نے اتنی سخت باتیں بھی نہیں کی، انہوں نے نیٹو سے نکلنے کی بات نہیں کی، لیکن وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو بیرونی ممالک کے اوپر ان کے تحفظ اور سلامتی پر اتنی رقم نہیں خرچ کرنی چاہیے جتنی ماضی میں ہوتی رہی ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ امریکہ جو ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے، اس سپر پاور کے تو تقاضے ہوتے ہیں نا۔ جب آپ بڑا آدمی بننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پھر خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے بڑا آدمیوں کی طرح۔ تو جی، وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور رہے لیکن خرچ نہ کرے۔ پچھلی بار بھی یہ آسان نہیں ثابت ہوا تھا، اس بار بھی آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ کوشش ضرور کریں گے۔ کنٹینمنٹ آف چائنا ان کی اب بھی پہلی ترجیح ہوگی اس مرتبہ بھی؟ بالکل ہوگی۔ ایران اور چائنا دو کے بارے میں ان کی بڑی منفی رائے ہے، روس کے بارے میں ان کی اتنی منفی رائے نہیں ہے، جس پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس میں یہ بات ہو کہ کیونکہ روس بھی ایک یورپی سفید فام ملک ہے جبکہ یہ باقی دونوں جو ہیں نہیں ہیں، تو یہ ان کی سوچ کے پیچھے کار فرما ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ وجہ ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ چین کو کنٹین کرنے کے بارے میں اب امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایمفیسس ہے وہ اس بات پر ہے کہ چین کو معاشی طور پہ کنٹین کیا جائے، ان کی درآمدات جو ہیں امریکہ میں وہ روکی جائیں، ان کی معیشت کو دھچکا پہنچایا جائے، اور وہ اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ اقدام ضرور کریں گے، اور یہی ان کی سب سے بڑی خارجہ پالیسی کی ترجیح ہوگی۔ اور ایران سے متعلق کیا طریقہ اپنا سکتے ہیں؟ ایران کے سینکشنز؟ بارے میں کیا؟ دیکھیں، ایران کے بارے میں بھی ایک یہ ہے کہ ان کی ایک اسٹریٹجی تھی جس کو کہا جاتا تھا میکسیمم پریشر، وہ دوبارہ بحال کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سینکشنز بھی لگیں، ایران کے لیے اپنا تیل بیچنا مشکل کیا جائے، ایران کے لیے خارجہ جو زر مبادلہ ہے وہ حاصل کرنا مشکل کیا جائے، اور جب موقع ملے تو ایران کے کچھ اہم لوگوں کو جن کو نشانہ وہ بنا سکیں، جیسے انہوں نے قاسم سلیمانی کو مار ڈالا تھا، تو اسی طریقے کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جائے، تاکہ ایران اپنی سیاسی قوت اور اپنی عسکری قوت کو دوسرے ملکوں کے اوپر مسلط نہ کر سکے، اور اس معاملے میں شاید ان کو عرب ممالک کی حمایت بھی حاصل ہوگی اور اسرائیل کی بھی۔ اچھا، اب آتے ہیں اپنے پاکستان کی طرف۔ ہمارے ملک کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے؟ یہی جو بائیڈن والی صورتحال جاری رہے گی یا کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیں، جب آدمی ذرا مرکوریل طبیعت کا آدمی ہو، سیمابی طبیعت کا آدمی ہو، تو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 2018 جب شروع ہوا تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان نے ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیا ہے، میں ان کی طرف ایک پیسہ نہیں بھیجوں گا، اور کبھی ان سے اور ان کو سبق سکھاؤں گا وغیرہ۔
وہ آپ کو یاد ہوگی ٹویٹ. جی اس کے جی کچھ عرصے کے بعد ان کو ساؤتھ کیرولائنا کے سینیٹر لنزی گرام جو پاکستان آئے تھے، انہوں نے جا کے کہا کہ بھئی وہ جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے وہ تو تمہاری ہی طرح کا آدمی ہے، سچی بات کرتا ہے، کھری بات کرتا ہے، وہ بھی پاپولسٹ، تو مل لو، بات کیا ہوتی ہے. انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو دعوت دے دی، اگر آپ کو یاد ہو، اور جی. ہمارے ہاں اس کو بہت شادیانے بجے. لیکن پالیسی انہوں نے اس کے بعد بھی کوئی نہیں بدلی، ملاقات کر لی، کیونکہ وہ بزنس مین ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے تو اس سے ڈیل کے لیے ملا ضرور جائے. لیکن ان کے جو فیصلے تھے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. پاکستان کے لیے نہ کوئی امداد کھولی گئی، نہ کوئی عسکری جو تعاون تھا وہ بڑھایا گیا. افغانستان کے معاملے میں لمیٹڈ کوآپریشن والی بات تھی، اور وہ بھی پوری نہیں ہو سکی، کیونکہ ہم وہ وعدے نہیں پورے کر سکے جو زلمے خلیل زاد صاحب نے ٹرمپ صاحب کو بتائے تھے کہ ہم نے کیے ہیں. تو اس بار بھی وہ کس کس سے انگیج کر سکتے ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کر لیں، پاکستان کی عسکری قیادت سے بات کر لیں، اس کے بارے میں کوئی یقین سے بات نہیں کہی جا سکتی. لیکن یہ یہ بات طے ہے کہ انہوں نے پوری انتخابی مہم میں پاکستان کا نام نہیں لیا. اور نہ صرف یہ، بلکہ انہوں نے جو حدود مقرر کی ہیں اپنی خارجہ پالیسی کی، اس میں بھی پاکستان فٹ نہیں ہوتا. نہ لیکن پاکستان افغانستان سے امریکہ متعلق فٹ وہ یہ ہوتا ہے. الزام لگاتے رہے، ڈیبیٹ میں بھی یہ بات آئی کہ ڈیموکریٹس نے ارسپانسبل وڈرال کیا افغانستان سے، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ اسلحہ بھی رہ گیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا. تو افغانستان میں کوئی وہ دوبارہ دلچسپی لے سکتے ہیں یا کہ نہیں، اسی طرح کا جو معاملہ ہے جاری رہے گا؟ نہیں نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ جو آئیسس خراسان ہے، داعش خراسان، اس کے خاتمے کے لیے وہ کچھ اقدام کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ کے حامی نہیں ہیں، اپنی فوج بھیجنے کے حامی نہیں ہیں، اس لیے وہ دور سے ہی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. ڈرونز کے ذریعے لوگوں کا نشانہ بنانا بڑھائیں گے. اور اس معاملے میں شاید پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس سے بھی کوئی معاملہ کرنے کی وہ کوشش کریں. اچھا، اب پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے تو پاکستان میں یہاں پہ ایک بحث چلی ہے کہ جی ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں تو اب وہ عمران خان کی ان کے ساتھ، زلفی بخاری صاحب نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے کہ جی ان کا جیرڈ کرشنر کے ساتھ اور باقی ان کے ساتھ رابطہ ہے، اور وہ کوشش کریں گے کہ ٹرمپ کو کنونس کریں. تو ان لوگوں کو یہ خوش فہمی ہے کہ ٹرمپ صاحب عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی اقدام کر سکتے ہیں. تو آپ وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کا کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو انسانی حقوق کا حامی آدمی ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی سیاسی قیدی نہیں ہونا چاہیے، اور سیاست جو ہے وہ میدان میں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر کے ہونی چاہیے. تو اس لیے میں تو کسی کے جیل میں رہنے کا حامی نہیں ہوں، عمران خان صاحب سمیت. لیکن اب تجزیہ اگر آپ چاہتے ہیں، میرے جذبات نہیں جاننا چاہتے، تو وہ یہی ہے کہ امریکہ کی جو سیاست ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں. اس میں تین چیزوں کا اثر ہوتا ہے. جی ایک ہوتا ہے ووٹوں کا اثر. پاکستانیوں کے اتنے ووٹ امریکہ میں نہیں ہیں، حالانکہ ہماری کمیونٹی بہت ایکٹیو ہوئی بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہے. جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ جن 6 ریاستوں میں رہتی ہے، وہ یا ریڈ ریاستیں یعنی کہ ریپبلکن پارٹی کی حامی ریاستیں، یا وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے حامی ریاستیں، وہاں ان کے ووٹوں سے فرق نہیں پڑتا. دوسرا ہوتا ہے اثر امریکہ کی سیاست کے اوپر ڈونیشنز کا، پیسوں کا. اس میں بھی ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ جو تناسب ہے اثر ڈالنے کے لیے، جتنا نمک آپ ڈال سکتے ہیں سالن میں، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ایلون مسک صاحب نے 150-200 ملین ڈالر خرچ کیے تو ان کا وزن بہت ہوگا. ہمارے لوگوں نے سب ملا ملو کے 2-4 لاکھ اگر خرچ کر بھی دیے، ان کے لیے بہت زیادہ ہیں، لیکن امریکی نظام کے اندر ان کا کوئی بہت زیادہ وزن نہیں. ٹھیک. تیسری بات ہے استدلال. یہ جو امریکہ کے پورے تھنک ٹینکس ہیں، جو یونیورسٹیاں ہیں جہاں ریسرچ ہوتی ہے، جہاں پالیسی پیپرز لکھے جاتے ہیں، جرائد ہیں جن میں مضامین چھپتے ہیں، جس وجہ سے مجھے لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ تھوڑا بہت میرا اثر ہے امریکہ میں، تو نہ پیسے کی وجہ سے ہے، نہ یہ ہے کہ میرے قابو میں کوئی لاکھوں کروڑوں ووٹ ہیں. ایک دفعہ نیو یارک ٹائمز نے لکھا بھی تھا کہ اس آدمی کی جو طاقت ہے کوئی امریکہ میں، تو وہ یہ ہے کہ یہ استدلال پیش کرتا ہے، اور خارجہ پالیسی کے معاملے میں یہ ثابت کرتا ہے کہ جو چیز یہ کہنا چاہ رہا ہے اپنے ملک کے لیے، وہی امریکہ کا بھی مفاد ہے. اب وہاں کوئی ایسا استدلال بھی نہیں ہے. ایک ایسا لیڈر ہے جو
کہتا یہ ہے کہ امریکہ کے ہم غلام نہیں بننا چاہتے، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر امریکہ کی خارجہ پالیسی کے کسی پہلو سے اتفاق نہیں کرتا اور امریکہ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچانا چاہتا، کم از کم بیانات کی حد تک۔ تو اگر وہ کوئی ڈیل آفر کریں کہ اگر آپ مجھے واپس اقتدار میں لائیں تو پھر میں امریکہ کے لیے یہ کروں گا، تو پھر تو ٹرمپ صاحب کو دلچسپی ہو سکتی ہے۔ ورنہ ان کے رشتہ داروں سے ملنا اور رابطہ رکھنا، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ دیکھیے، لوگ جس طرح جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنا ہی عکس نظر آتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم وزیر اعظم کی بہو سے مل لیں، یا وزیر اعظم کے بہنوئی سے مل لیں یا ان کے داماد سے مل لیں تو پھر ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو نہیں پائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیا جو یعنی ان کی جو اسکرین ہے اس کے اوپر 193 ممالک اور امریکہ کی داخلہ پالیسی ہے، اس میں جب تک کہ امریکہ کا کوئی بہت بڑا مفاد نہ ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ کا دلچسپی لینا مجھے نظر نہیں آتا۔ اور زلفی بخاری صاحب اور ایسے اور بھی جو لوگ یہ سب باتیں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں میری صرف یہ رائے ہے کہ وہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کو نکالا گیا کسی سازش کے ذریعے، دوسری طرف وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، تو وہ کوشش کیا ہوگی؟ وہ بھی تو کسی کو بیک ڈوری کوئی قسم کی کوشش ہوگی۔ مسئلہ یہ کہ جب آپ کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے نا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اس سے اتنی محبت ہونی چاہیے۔ وہ ساحر لدھیانوی کا شعر مجھے یاد آتا ہے کہ تم ہنسی ہو تو سب تمہیں پیار ہی کرتے ہوں گے، اور میں جو مرتا ہوں تو کیا اور بھی مرتے ہوں گے؟ تو ہوں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم کو پیار ہے خان صاحب سے، اسی طرح دوسروں کو بھی ہو جانا چاہیے اور ہم ان کو قائل کر لیں گے۔ امریکہ کا سیاسی جو فیصلہ کرنے کا پروسیس ہے وہ اس طرح چلتا نہیں ہے۔ لیکن حقانی صاحب، جتنے درجنوں کانگریس مین اور سینیٹرز نے ان کے لیے خطوط لکھے، تو اس طرح بھی تو ماضی میں کسی پاکستانی لیڈر کے بارے میں نہیں ہوا ہے، تو اس سے ان کے گہرے اثر و رسوخ کا پتہ نہیں چلتا، یا ان کی یہ لابینگ ایک آپ کو تو کامیاب نظر نہیں آتی؟ ایک تو سلیم صافی صاحب آپ جیسا یعنی زیرک اور تجربہ کار آدمی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آپ کو یاد نہیں رہا کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کتنے سینیٹروں نے نہ صرف خطوط لکھے تھے بلکہ عملی طور پر ایسی قانون سازی کی تھی کہ جس کی وجہ سے جنرل ضیاء نے بالآخر کہا کہ اچھا، اور پھر بھی 2-3 سال کے بعد وہ بات مانے اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ملک سے باہر جانے کی بینظیر بھٹو کو اجازت دیتا ہوں۔ اس کے بعد آصف زرداری صاحب کے لیے خطوط لکھے گئے جب وہ جیل میں تھے، نواز شریف صاحب کے لیے بھی لکھے گئے۔ خطوط کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس مین اپنے علاقے میں رہنے والے لوگوں کی بات سنتے ہیں، تو ٹھیک۔ ہمارے جو پاکستانی رہتے ہیں وہ جب جا کے ان سے ملتے ہیں، اور پھر یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، انسانی حقوق کے لیے خط لکھنا کوئی بڑی بات کسی کے لیے نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے ہاں بالکل لکھ دینا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اس خط کی صدر پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ صدر اس خط کے نتیجے میں پاکستان کے وزیر اعظم کو خط لکھ سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کانگریس کیا کوئی قانون سازی کرنے کو تیار ہے، پاکستان پر نئی پابندیاں لگانے کو تیار ہے؟ اور ٹھیک۔ کیا وہ پابندیاں لگوا کر پی ٹی آئی والے پاکستان والوں کے سامنے، پاکستان کے عوام کے سامنے جا سکیں گے کہ ہم نے یہ پابندیاں لگوائی ہیں اپنے لیڈر کو رہا کرانے کے لیے؟ ماضی میں جب یہ ہوا ہے تو بیک فائر ہوا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ مزاج بدل گیا قوم کا، لوگوں کی محبت کا لیول بھی بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بجٹ روک سکتے ہیں، لیکن اس وقت امریکہ کے بجٹ میں کوئی اتنی بڑی ایلوکیشن پاکستان کے لیے نہیں ہے کہ وہ ہم سسپینڈ کر دیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جی F-16 طیارے تیار کھڑے ہیں پاکستان آنے کے لیے، اور اگر آپ نے فلاں کو رہا نہ کیا تو یہ ہم آپ کو ڈلیوری روک دیں گے، یا یہ آپ کو امداد آنے والی ہے کیری لوگر بل کے تحت $1.5 ارب سالانہ کی تو یہ ہم روک دیں گے۔ تو وہ دھمکی جو ہوتی ہے وہ تو کارآمد ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ لیکن خطوط تو اگر آپ دیکھیں، کانگریس کی ویب سائٹ پہ جائیں، تھوڑی سی تکلیف کریں، اور یہ سارے نوجوان جو مجھے گالیاں دیتے ہیں یہ سب باتیں کہنے کی وجہ سے، حالانکہ میری کوئی بری نیت نہیں ہے، میں صرف اپنی رائے کے مطابق حقائق بتا رہا ہوں، وہ تحقیق کر لیں تھوڑی سی کہ ہر سال کانگریس مین کتنے خطوط لکھتے ہیں مختلف معاملات میں۔ آپ کا خیال ہے آنگ سان سوچی کے لیے خطوط نہیں لکھے گئے؟ برما میں جو جی ہیں جی۔ لیڈر، تو یہ خطوط سے پالیسی کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ آپ دیکھیں ان خطوط میں سے کسی کے بارے میں امریکہ کے کسی اخبار میں خبر تک نہیں آئی۔ ٹھیک۔ یہ خطوط لکھے جاتے ہیں اپنے ان
کنسٹیٹوئنٹس کو مطمئن کرنے کے لیے جو آ کے کہتے ہیں کہ جناب ہمارا ایک آدمی بند ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، خط لکھ دیں، وہ بالکل لکھ دیتے ہیں، ٹھیک۔ پھر وہ اس خط کے اوپر اپنے دوسرے ساتھیوں سے دستخط کروا حقانی صاحب لیتے ہیں۔ ایک آخری سوال، سی پیک اور باقی چیزوں کے تناظر میں ہم تو چین کے بہت قریب گئے ہیں اور مزید بھی قریب جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے فرمایا بھی کہ امریکہ کی پالیسی اب اس میں کنٹینمنٹ آف چائنا نمبر 1 پریارٹی ہے، اس میں انڈیا اس کا اتحادی نیچرل بنتا ہے، اور ہمارے عمران خان صاحب کو جب بلایا گیا تھا تو اس کے بعد جب مودی گئے، ہاؤڈی مودی جس طریقے سے ہو گیا، تو اس تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان پہ کوئی دباؤ نہیں آئے گا یا انڈیا کو تکڑا نہیں کیا جائے گا پاکستان کے مقابلے میں؟ دیکھیں وہ دباؤ تو ڈال چکے بہت ہم پہ، اور اچھا، اب وہ اس مرحلے پہ ہیں کہ جہاں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمارا فطری حلیف انڈیا ہے اور پاکستان نے چین کا انتخاب کر لیا ہے۔ اب اگر ہم ان کو قائل کر سکیں کہ نہیں، عملی طور پر، زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پر قائل کر سکیں کہ ہمارے چین سے جو تعلقات ہیں ان کی وجہ سے ہم آپ سے دوری اختیار نہیں کریں گے، تو پھر تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے اب ساری جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس میں ہم کو بائی پاس کرنے کی اسٹریٹجی ہے۔ اگر آپ پڑھیں جو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ایک امریکہ کی ڈاکیومنٹ ہوتی ہے، اور نوجوان جو دیکھتے ہیں ان کو پھر میں کہوں گا کہ کچھ پڑھا لکھا کریں، وہ گوگل کر کے ڈھونڈ سکتے ہیں نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی آف جی، یونائٹڈ، اس کو بھی پڑھیں۔ جب اوباما گورنمنٹ کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی آئی تھی تو اس میں کوئی 10-12 مرتبہ پاکستان کا ذکر تھا کہ ہمیں پاکستان سے یہ ہے یہ ہے۔ جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی آئی تو اس میں ایک دفعہ ذکر تھا کہ افغانستان سے انخلا کے اندر ہم پاکستان سے اگر مدد لے سکے تو لے لیں گے۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی میں پاکستان کا ذکر ہی نہیں تھا، صفر۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اسٹریٹجک ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ اب اس طرح سے ہیں کہ انہوں نے بھارت کو اپنا حلیف بنا لیا ہے، خلیجی ممالک ان کے اہم حلیف ہیں، سینٹرل ایشیا کے ممالک سے انہوں نے قریبی تعلقات کر لیے ہیں، اور ہمارے بارے میں یہ طے کر لیا کہ ہم سے وہ تعلقات رکھیں گے لیکن ہم سے امید نہیں رکھیں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ جناب حسین حقانی صاحب ہمیں وقت دینے سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس توقع کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے جرگے سے حسین حقانی صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔